अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वयस्सिर ली अमरी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। किसी भी दुआ मांगने से पहले नाज़रीन जितना ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करेंगे वो आपकी दुआओं की कबूलियत में आसानी करेगा। क्योंकि मैं हमेशा इसीलिए इस चीज़ पे मेरा ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इस चीज़ पे मेरा ज़्यादा जोर होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहें। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है इसमें फलां बंदे की गलती है, उसमें फलां बंदे की गलती है। नाज़रीन एवरीथिंग इज रिटन कि फलां बंदे ने किस वक्त क्या काम करना है। क्योंकि दरमियान में मैं कोई बाकी लोगों की कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ, कोई मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको वीडियो को ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि अपने कहते हैं कि नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ कि आप मेरे चैनल पे आते हैं तो मैं इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ ईच एंड एवरी पॉइंट आई विल मेक क्लियर। मैं देख रही थी उन्होंने कहा कि आप दुआएं मांग मांग के थक गए हैं, आपने दुआएं बहुत की हैं तो आपकी दुआ की कबूलियत तो हो जाती है कुछ दुआओं की, लेकिन कुछ दुआओं की कबूलियत जब आपके गुनाह ज्यादा हो जाते हैं तो कबूलियत अल्लाह ताला रोक देता है, वो दुआ आपकी कबूल नहीं होती है। तो ये बहुत बड़े कोई माशाल्लाह से बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह ताला आपके जो कबूलियत के रास्ते को रोक देता है, कबूलियत नहीं होती है आपकी दुआ की। तो आप ये वाला अमल करें तो इससे हो जाएगा, आप ये वाला अमल करें तो इससे हो जाएगा। अब ये देखिए नाज़रीन, आपके एक सांस पहले सांस से लेके तो आखिरी सांस तक जब सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीजें जो है वो लौहे महफूज के ऊपर है जो कि नॉन इरेजेबल है और कुछ चीजें जो है वो इरेजेबल है जिनको के चेंज हो सकता है। अब अल्लाह ताला ने जब एक चीज बनाई है, फरिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जिन्नात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हशरात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हैवानात अल्लाह ताला ने बनाए हैं। जब हर चीज अल्लाह ताला की बनी हुई है तो फिर अल्लाह ताला को कैसे नहीं पता होगा कि ये फलां बंदा जो है ये किस वक्त कौन सा काम करेगा और किस वक्त ये कौन सा काम करेगा। अब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और अल्लाह ताला को पता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या काम करेंगे दुनिया में, उनसे अल्लाह ताला ने क्या काम ले रहे थे। अल्लाह ताला को पता था कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनाना है और उन्हीं की वजह से ये सारी की सारी जितनी भी कायनातें हैं वो बनी हैं अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की वजह से ये सारी कायनातें बनी हैं। और शैतान को भी अल्लाह ताला ने बनाना था और शैतान से क्या गलती होनी थी ये सब अल्लाह ताला को पता था। लेकिन हम जो अभी जैसे कोई किसी को हम एग्जाम्पल देते हैं, किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल देनी होती है तो सिर्फ अगर हम एक ही चीज़ उसको बताते जाते हैं, एक ही चीज़ उसको बताते जाते हैं तो उसको वो चीज़ क्लियर नहीं होती है जब तक कि उसके सामने दो चीज़ें ना रखी जाए। जैसे अल्लाह ताला ने हर नेकी के साथ एक बदी बनाई ताकि आपको बदी और नेकी में दो रास्ते को डिस्टिंक्शन करने में आपको आसानी हो। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये रास्ता पॉजिटिव है, ये रास्ता नेगेटिव है। अच्छे इंसान और बुरे इंसान का पता ही तब चलता है जब आपके साथ कोई अच्छा इंसान, बुरे इंसान के साथ कोई अच्छा इंसान हो या अच्छे इंसान के साथ कोई बुरा इंसान हो, तो फिर पता चलता है कि दिस इज बेटर एंड दिस इज नॉट बेटर, दिस इज बैड पर्सन। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ताला ने उसके साथ फरिश्ते को भी बनाया और उसके साथ अल्लाह ताला ने शैतान को भी बनाना था। अल्लाह ताला के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो तो अल्लाह ताला के चूजन पर्सन है, अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला नेक काम लेता है। और जो अल्लाह ताला के कर्स्ड बंदे हैं उनको अल्लाह ताला गलत रास्तों की तरफ चला देता है। अब ये देखिए कि क्या जो कर्स्ड बंदे हैं वो उनमें से भी अगर कोई बंदा माफ़ी मांगनी शुरू कर दे, कोई बंदा अपनी हरदर्दी पे कायम ना रहे और वो इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे, अल्लाह ताला की बहुत अल्लाह ताला से माफ़िया तलब करे, तो क्या उसको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे? वो रो रो के सजदों में जाके जब माफ़िया अल्लाह ताला से तलब करता है तो क्या उसको माफ़ी नहीं मिलेगी? माफ़ी मिलती है। शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद जब वो नेकी की तरफ आते हैं, जब अल्लाह ताला की मर्जी होती है तो अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पे चला देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि फलां ये बंदा आज से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले ये तो बहुत ही गलत काम करता था, ये तो ये करता था, वो करता था, लेकिन अब वो सीधे रास्ते पे आ गया है क्योंकि उसमें उसकी अपनी मर्जी तो नहीं थी, उसमें तो अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो वो सीधे रास्ते पे आया।
اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی دوسرا بندہ ہے جو کہ بہت 20-25 سال تک وہ بہت نیک پرہیزگار تھا، بہت ہی اچھا تھا، جب تک وہ تھوڑا سا ماں باپ کے کہے میں تھا تو بہت اچھا تھا، نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن جیسے ہی وہ غلط سوسائٹی میں گیا، باہر کے ملکوں میں چلا گیا، یا یورپ چلا گیا، یا امریکہ چلا گیا، یا کوئی غلط سوسائٹی میں پاکستان میں غلط سوسائٹی میں پڑ گیا، تو اس کو راستہ غلط ہو گیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی کرس ہو گئی، کیونکہ وہ بھٹک گیا، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، شیطان اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے، نعوذ باللہ، شیطان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلائے اور دین اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا مانگنی چاہیے، جو ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا لے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ہی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو بہکا سکتے ہو، اس وجہ سے وہ بہکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی لگامیں کھینچ لے شیطان کی، تو شیطان کی کیا جرت ہے کہ وہ بندوں کو بہکا سکے۔ تو ناظرین جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہم دعا بہت مانگتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں صدقہ دینا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، جبکہ بات ایک ہی ہوتی ہے، کان چاہے ادھر سے پکڑ لو یا کان گھما کے ادھر سے پکڑ لو، پکڑنا کان ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی غصے کو دور کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ صدقے سے دور ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم صدقات کرتے ہیں، جتنا زیادہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب پہ لکھا ہوا ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے سے معافی طلب کرنی ہے اور میں نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس لیے آپ صدقات ضرور دیں، آپ چاہے 7 دانوں کا کر دیں، 7 طرح کے اناج کا کر دیں، یا ایک ہی اناج کا کر دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں، آپ غریبوں مسکینوں کو دیں، چیونٹیوں کو دیں، پرندوں کو دیں، چرندوں کو دیں، آپ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے آپ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی جو سٹارٹ ہی میں نے کیا تھا، تو اس پہ میں نے سب سے پہلا جو میرا کام تھا وہ یہی تھا کہ ہم استغفار کروڑ بار کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب کروڑ بار پڑھنے کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ کروڑ بار پڑھ کے تو فرض کیا کو تو آپ نے 2 3 4 سالوں میں پڑھ لیا کروڑ بار، اور باقی اگر آپ کی 100 سال کی زندگی ہے تو باقی جو 94 ایئرز یا 95 ایئرز ہے ان میں آپ کیا وہ ایسے پھرتے رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی کے ٹائم میں پھر آپ کی ایک عادت بن جائے گی، کیونکہ جب اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے 4-5 سال کہتے ہیں کہ 40 نمازیں اگر آپ لگاتار پڑھتے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر آپ کی نماز مس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو 40 دن تک کسی نہ کسی طرح سے الارم لگا کے، کسی نہ کسی طرح سے کوشش کر کے آپ 40 دن تک لگاتار تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے آپ ریگولر ہو جائیں گے تہجد کی نماز میں، اپنے آپ 3 بجے 3:30 بجے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو طریقہ تھا کہ اس پہ کروڑ بار پڑھنے کا بھی تھا کہ آپ کو عادت بن جائے گی، آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ آپ یقین مانیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دل، جب آپ کروڑ پڑھ لیتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اب بات آپ کسی اور سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل پھر بھی استغفار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ویسے بتا رہی ہوں، یہ ساری چیزیں میری آزمودہ ہیں، یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بتاتی ہوں۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ کبھی بھی یہ مت کریں کہ آپ نے فلاں وظیفہ کیا ہے، فلاں عمل کیا ہے، اس کا اثر نہیں ہوا تو بس بھول جائے، سب کچھ بھول جائے، اللہ کو ہی بھول جائے، آپ کا کام ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کا جو قبولیت نہیں ہوئی ہے اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور آپ کا ہے۔ قصور اس میں دعا کا قصور نہیں ہے، اس میں آیت کا قصور نہیں ہے، اس میں ان الفاظ کا قصور نہیں ہے جو قرآنی الفاظ ہیں ان کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور آپ کے مانگنے میں ہے۔ نہ یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنا نہیں چاہتے، یا آپ اللہ تعالیٰ کے قرض بندے ہو گئے ہیں یا کچھ اس طرح سے۔
منانا تو آتا ہے آپ کو اپنی ماں کو نہیں مناتے ہیں، آپ کی ماں ناراض ہو جاتی ہے، آپ کے فادر ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا بہت بیسٹ فرینڈ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو مناتے نہیں ہیں؟ تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ کو منانا نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کو منایا کریں. اب اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ سے دعا کی طاقت چھن جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو آپ سے دعا کی طاقت چھن جاتی ہے. تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی نمازیں اگر چھوٹ رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں دعا مانگتے وقت تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آپ سے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں پھر مانگیں اور مانگتے رہیں. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو ترس ضرور آئے گا، اور کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے. اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیں گے، ایون دین میں آپ سے مانگنا نہیں چھوڑوں گی. کیونکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا مانگنا اگر آپ کو پسند ہے تو الحمدللہ میں آپ سے ہمیشہ مانگتی رہوں گی، پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک میں مانگتی رہوں گی. لیکن یہ دعا میری بہت ضروری ہے، اس دعا کو قبول کر لیں. آپ اس طرح سے بھی اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سنتے ہیں. یہ میری کی ساری باتیں آزمودہ ہے. کبھی آپ اپنا واسطہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، کبھی آپ اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، کبھی آپ اپنے ماں باپ اگر آپ کے نیک ہیں بہت ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کا واسطہ دے دیں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا واسطہ دے دیں، کبھی آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، آپ کبھی اللہ تعالیٰ کو ان کا واسطہ دے دیں. آپ کسی نہ کسی طریقے سے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ مانگنے کے طریقے سکھانا یا مانگنے کے طریقے بتانا، کہتے ہیں کہ پیاسا پانی وہ گونگا بھی ہو تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، تو وہ اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مانگ لیتا ہے. کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں، وہاں کی لینگویج آپ کو نہیں آتی، لیکن آپ کو اگر کچھ کھانا پینا ہے یا آپ کو کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کسی نہ کسی طرح سے اشاروں میں ہی آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، اپنی بات اپنا مقصد سمجھا دیتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں یہ اس طرح سے کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ہم اپنا مقصد بتا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے؟ ناظرین، آپ کو میں ایک بہت آسان والا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ کو آیت الکرسی کا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو تحفہ پیش کریں. اور جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ بسم اللہ کے ساتھ ہی آیت الکرسی ڈیفینیٹلی پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی اس طرح پڑھتے ہیں. یہ 3 اسم اعظم ملا لیں. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسم اعظم ہے، الف لام میم یہ تو ہے ہی حروف مقطعات. اللہ ہو اس میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں بھی اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. اور ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کریں. آیت الکرسی کے ترجمہ جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ کی رکت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آپ کا فیلنگز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو آپ جب اس پہ آتے ہیں، اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو چیز ہونے والی ہے اور جو چیز ہو چکی ہے، جو چیز آگے ہے جو چیز پیچھے ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو جب آپ اس کے اوپر آتے ہیں تو بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر آپ اپنی دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یا اللہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کو اگر آپ بے شک ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں بار بار، کوئی 5-7 دفعہ 10 دفعہ، تو آپ اس کو ریپیٹ بھی کر دیں اور ساتھ میں آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کے تو اس کو ریپیٹ کرتے جائیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. یہ ساری باتیں آپ کو جب ترجمہ آتا ہے تو پھر آپ کو ہر چیز کا ایک لفظ کا مطلب پتا ہوگا. ولا یؤودہ حفظہما، کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی حفاظت کرنا، ان کی حفاظت کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ آپ علی العظیم سب سے بڑے ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں.
تو یہ جب آپ اس طرح سے آیت الکرسی کو، اور خاص طور سے جب آپ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں اور 313 بار، ویسے تو اس کی کوئی اماؤنٹ نہیں ہے، انلمیٹڈ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی آسانیوں کے لیے یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اتنی دفعہ پڑھ لے، ہر بندہ اپنا دکان بیچنے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو 15 دفعہ پڑھ لے، اس کو 50 دفعہ پڑھ لے، اس کو 100 دفعہ پڑھ لے، اس کو 300 دفعہ پڑھ لے، اس کو 500 دفعہ پڑھ لے۔ اب اس میں آپ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے کی بات آتی ہے، تو پھر آپ کاؤنٹنگ تو بھول ہی جائیں، کیونکہ جب میں نے اپنی ماں سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو میں یہ سوچ کے اگر میں مانگوں کہ میں نے اپنی امی جان سے 10 دفعہ یہ کہنا ہے، اگر امی جان نے دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو پھر میں کیا کر سکوں گی، پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو یہ اگر میں 10 دفعہ گن کے مانگوں گی امی جان سے، اور میں مانگ رہی ہوں گی کہ امی جان دے دے، امی جان دے دے، امی جان دے دے، امی جان، تو میری کاؤنٹنگ کی طرف میرا دھیان ہوگا، نہ کہ میرا مانگنے کی طرف دھیان ہوگا۔ لیکن جب میں مانگوں گی، دل سے مانگوں گی کہ، اور میری رکت ہوگی ماں سے مانگنے میں، ایک دفعہ میں مانگوں گی، ہو سکتا ہے میری ماں پہلی دفعہ میں ہی مجھے دے دے، کیونکہ میری مانگنے میں وہ میری سارے جذبات شامل ہوں گے، میری ساری جو ہے وہ میری آنسو شامل ہوں گے، میرے سارے دل کی جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک مانگنے کی جو طاقت ہوتی ہے، کتنی عاجزی ہوتی ہے، اور جب آپ اپنی مکمل عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں اپنی ماں سے، تو ماں پیار سے مانگتے ہیں، عاجزی سے مانگتے ہیں، شرمندگی سے مانگتے ہیں کہ امی جان میں نے اتنی آپ کی باتیں نہیں مانتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ تو اتنی اچھی ہیں، مجھے دے دیں۔ ماں کی تھوڑی تعریفیں بھی کر دیتے ہیں تو ماں مان جاتی ہے، اس میں پھر کاؤنٹنگ کبھی شامل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ ناظرین اللہ تعالیٰ کو بھی 70 ماؤں کا درجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور میں تو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 تو کیا، اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کتنی ہی، 70 کو بھی 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 700 گنا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو کاؤنٹ کیے بغیر پڑھیں، لیکن اگر آپ 313 بار بھی پڑھ لیتے ہیں، 313 تو جو ہے وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک ہمارے لیے وہ غزوہ بدر کے جو شہداء ہیں وہ 313 ہیں، اور اس کی وجہ سے کہ وہ غزوہ بدر کے شہداء کی اس کی جو ایک 313 کے عدد کی جو طاقت ہے، جو 313 کے عدد کا جو ایک اس کی تاثیر ہے، وہ بھی اس میں آ جائے، کیونکہ 313 اس کے شہداء تھے، تو شاید اس میں کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی اچھا ہوگا۔ جبکہ ہمیں تو اگر ہم ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ واحد ہے، ایک ہی دفعہ ہے، لیکن ہم نے ایک دفعہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ ہم 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، ہم اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں کہ 7 دفعہ اس کو پڑھیں، یا 11 دفعہ اس کو پڑھیں، یا 41 دفعہ اس کو پڑھیں، یا تسبیح کے دانے 100 ہوتے ہیں، یا تسبیح کے دانے 101 ہوتے ہیں، ہم اس طرح سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم گنتی کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم گنتی کی طرف ہی جاتے ہیں، پھر ہم گنتے ہی رہ جاتے ہیں، تو پھر ہم ابن الہیثم بن جاتے ہیں، پھر ہم پائتھاگورس بن جاتے ہیں، پھر ہم البیرونی بن جاتے ہیں، مطلب اس طرح سے اگر ہم گنتی کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے خلوص سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رکت سے مانگنا ہے، نو کاؤنٹنگ، نو لمٹ، آپ اللہ تعالیٰ سے ان لمیٹڈ مانگیں۔ تو ناظرین آج کی جو دعا تھی، جو آج کا عمل تھا، وہ یہی تھا کہ آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کو آپ نے الف لام میم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری کی پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ، اور یہ آپ 313 بار اگر آپ پڑھتے ہیں، اول آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ پر امید رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ میں نہیں کہتی ایک دن میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتی کہ 2 دن میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، لیکن آپ ایٹ لیسٹ 7 ڈیز تک اس کو ضرور کریں، اور اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو گارنٹی دے سکتی ہوں اس کی کہ تہجد کے ٹائم پہ اگر آپ یہ والا عمل کرتے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی ہے کہ ود ان 7 ڈیز انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیں گے، اور آنسوں کے ساتھ اگر آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اور بھی گارنٹی اس میں ہو جاتی ہے، 110% اس کی گارنٹی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو جیسے جیسے آپ لوازمات اس کے ساتھ ایڈ کرتے جاتے ہیں دعا کے، تو آپ کی دعاؤں کی گارنٹی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مت بھولیے، اللہ تعالیٰ اگر آپ سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کو ضرور راضی کیجیے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے۔ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں
وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو آج سے ہی راضی کرنا سٹارٹ کر دیں. اور ناظرین یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو اس کے ساتھ میں نے اس کی کنڈیشنز بتائی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جب آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی دعا کو ضرور قبول کروا لیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.